अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम टीवी के प्रोग्राम राह हिदायत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसामुद्दीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना खासमी साहब। नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम राह हिदायत दीनी, मजहबी, शरई, फ़िक़ही सवालात और जवाबात का एक प्रोग्राम है जिसमें आप उनसे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबरात दिखाए जाएंगे उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती शौकत सना खासमी साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। दो एक बातों का यह ख्याल रखें कि जिस वक्त आप फ़ोन कर रहे हों उस वक्त अपने टेलीविज़न की आवाज़ को धीमा कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि उस वक्त हमारी आपकी आवाज़ हम तक बराबर से पहुँच सके, हमारी आवाज़ नाज़रीन तक बराबर से पहुँच सके। और साथ ही सवालात को पहले से तैयार रखिए, जामी और मुख्तसर सवालात हों। और जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम माह ज़िलहज्जा की जानिब बढ़ रहे हैं और फिर ईद क़ुरबान से मुतालिक, ईद उल अज़हा से मुतालिक अगर मसाइल हों, हज के मसाइल हों और क़ुरबानी से मुतालिक अगर ज़्यादा मसाइल हों तो मुनासिब रहेगा कि इन आने वाले दिनों में और इस फ़िलहाल जो प्रोग्राम हम इस वक्त आपके सामने लेकर आए हैं इसमें अगर आप ये सवाल करें तो बेहतर और मुनासिब रहेगा। सबसे पहले तो हम स्टूडियोज़ में एक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना खासमी साहब का इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। एक मरतबा फिर आप यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमने कहा कि माह ज़िलहज्जा की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। इस्लाम का पहला महीना भी क़ुरबानी की तालीम देता है जो माह मुहर्रम है, और फिर आखिरी महीना भी ज़िलहज्जा भी क़ुरबानी की तालीम देते हुए गुजरता है। तो आखिर क्या वजह है कि क़ुरबानी इतनी मुक़द्दम इस्लाम में रखी गई है? क़ुरबानी, ये बात सही है कि ज़िलहिज्जा का जो आखिरी महीना है यानी अरबी कैलेंडर के लिहाज से ये महीने भी तारीख का सबक देता है। तो पहला महीना मुहर्रम भी दीन इस्लाम की खातिर, दीन की सरबुलंदी की खातिर यानी क़ुरबानी की तालीम देता है। दोनों तौर से मुश्तरका तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों महीने के अंदर जो क़ुरबानी दी गई ये दर हकीकत अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी के लिए दोनों क़ुरबानी दी गई है। 10 ज़िलहिज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिना के मैदान में क़ुरबानी के लिए लिटाया था और बाज़ाब्ता क़ुरबानी करने के इरादे से गले पे छुरी भी चला दी थी। लेकिन चूंकि अल्लाह का मकसद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कराना नहीं था, अल्लाह का मकसद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इम्तिहान था जिसमें वो बिल्कुल कामयाब हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस महबूब बंदे की इस अदा को इतना पसंद किया कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए जो इस्तिसाब इस्तिताअत हो उनके लिए इस अमल की नकल करने को वाजिब करार दे दिया गया, यानी क़ुरबानी के अमल को वाजिब करार दिया गया। और पहले महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क़ुरबानी दी और गोया के आने वाले मुसलमानों के लिए ये पैगाम दिया कि ये अल्लाह का दिया हुआ सर किसी बातिल के सामने झुक नहीं सकता है, कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। ये गोया के दोनों महीनों की मुश्तरका तालीम है कि इंसान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की खुशनुदी के लिए कभी वो जानवर की क़ुरबानी करे और वक्त पड़े तो अपनी जान की भी क़ुरबानी देकर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करे। नाज़रीन, इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार अहमद बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल 3 सवाल है मेरे। जी मतलब अपना नाम एक मरतबा दोहरा दें, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं रुखसार अहमद बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जी रुखसार साहब, फरमाइए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये था कि जो जैसे हमारे अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है जी तो हमारे यहाँ के कारी साहब हैं कि मैं मुरादाबाद यूपी का रहने वाला हूँ मैं जी, तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान का जैसे निज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट आ रहा है तो वो फायदा काउंट होगा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आला हजरत के रिसाले हैं जिसके अकॉर्डिंग तो आप जो भी इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है तो वो फायदा माना जाएगा। एक तो ये सवाल था मेरा। जो इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है वो
जैसे जो नॉर्मल हमारा अकाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो बैंक जो इंटरेस्ट दे रही है, तो वो ये कहते हैं कि ये इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, हिंदुस्तान में ये फायदा माना जाएगा। जी। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि अभी जैसे ये मुसलमानों में इतना फिरका परस्ती है, जी। तो हमारे यहाँ पे एक मौलाना साहब थे, वो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, यानी जब वो देवबंदी टाइप हैं, तो उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ा दी थी किसी की, तो वो बोल रहे कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक है। तो और जी मोहतरम, जरूर इंशाल्लाह आपके सवालात की जवाब दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार साहब प्रोग्राम में शामिल होने और कॉल करने का। एक और कॉल इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मौलाना से मेरे ये सवाल पूछने का है कि मरहूम के ऊपर कुरान शरीफ बख्शना सही है? एक और मरतबा अपना जरा सवाल दोहरा दें मोहतरम। मरहूम पे जी। कुरान शरीफ पढ़ के जो बख्शा जाता है वो सही है या गलत है? ठीक है, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कर्नाटक का गुलबर्गा शाहबाद से बात कर रहा हूँ, अलीउद्दीन। अलीउद्दीन साहब जी, प्रोग्राम में आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब हासिल करेंगे। मुफ्ती साहब से प्रोग्राम देखते रहिए राह हिदायत। एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब, पहला सवाल रुखसार साहब ने कोलकाता से किया है, यूपी के रहने वाले हैं। अकाउंट बैंक में जो पैसा जमा करने के बाद जो इंटरेस्ट की रकम उस पर हासिल होती है, किसी से उनसे कहा कि ये चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर इससे इंटरेस्ट या सूद की रकम नहीं करार दे सकता, कोई दूसरा उन्होंने महीना कहा कि शायद इसे कहते हैं, तो गालिबन का मकसद ये है कि क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, सूद है, चाहे वो बैंक से हासिल हो या किसी फाइनेंस के जरिए से हासिल हो या पर्सनल किसी को आप कर्ज दे और उसके बाद वो सूद हासिल हो। सूद है, नाम बदल देने से कोई चीज की हकीकत नहीं बदलती है। बैंक वाला भी जो पैसे देता है वो यही कह कर देता है कि सूद है, बाकायदा आपके अकाउंट पे इंटरेस्ट बोल के लिखा जाता है और वो बैंक कह रहा है कि मैं सूद दे रहा हूं और आप कहें कि नहीं, ये सूद नहीं है, ये मेरे लिए हलाल है और मेरे लिए फायदा है, तो ये तो इंतहाई गलत बात है। देखिए, सूद कहीं से भी हासिल हो, बैंक के जरिए से हासिल हो, किसी और जरिए से हासिल हो, सूद के बारे में अल्लाह ताला का फैसला ये है कि हल्लल्लाहु बै व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने खरीद फरोख्त को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। अल्लाह के फैसले के सामने दुनिया के किसी इंसान के फैसले को कबूल करना किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालो, सूदी मामलात को छोड़ दो या अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बताइए कि किसके अंदर ताकत है जो अल्लाह ताला से मुकाबला करे, जंग करे, सूद ले और अल्लाह से मुकाबले के लिए तैयार हो जाए? अल्लाह ताला का बिल्कुल फैसला दो टोक है, वाज़ेह अंदाज से है। इसीलिए अल्लाह ताला के फैसले के सामने दुनिया के सारे मुफ्तियान का भी अगर फैसला हो जाए तो भी वो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में सूद की रकम लेना, चाहे वो बैंक के जरिए से हो, किसी और जरिए से हो, ये कतन जायज नहीं है, बिल्कुल हराम है। एक और सवाल इनका ये है मुफ्ती साहब कि आपस में मुसलमानों में समझिए कि जो फिरके बने हुए हैं उसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ और फिर इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि लोग एक दूसरे की नमाज जनाजा पढ़ना या पढ़ाना नहीं चाहते। इस पर क्या कहेंगे? ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुसलमान जो इस दुनिया से इख्तलाफ को मिटाने के लिए आया था, जो वहदत की तालीम देता है, जो एक कलमे की बुनियाद पर इंसानियत को जमा करता है, आज इस मुसलमानों के अंदर इतने सारे इख्तलाफ और इंतशार पैदा हो गए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखना नहीं चाहता है, किसी के पीछे नमाज जनाजा नहीं पढ़ना चाहता है। अगर कोई दूसरे मसलक वाले नमाज जनाजा पढ़ा दिए और जिन लोगों ने पढ़ा उनके सारे लोगों के निकाह को फासिद करार देकर उसके निकाह खानी की मजलिस को मुनक्किद कर देता है। हालांकि इस दुनिया में हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम और जाबिर था, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा की एक जमात थी जो हज्जाज बिन यूसुफ के पीछे नमाज पढ़ा करती थी और वो ये कहते थे कि वो जालिम है, वो अपने जुल्म का हिसाब देगा। हम अपनी जमात को अलग करके
مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آج کسی فرقے کا کوئی رہنے والا ہو وہ حجاج بن یوسف سے زیادہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص عبداللہ بن عمر سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ جو طریقہ کار ہے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار کی ہوا ڈال دیتے ہیں اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مسلک کی بنیاد پر جھگڑا کراتے ہیں، لڑائی کراتے ہیں۔ ایسے علماء کا اور ایسے مفتیان کرام کی بائیکاٹ کیا چاہیے جو مسلمانوں کے درمیان انتشار اور اختلاف کی ہواؤں کو اور زیادہ ہوا دیتے ہیں اور زیادہ اختلاف اور انتشار بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اسے ہمیں اور آپ کو بچانا چاہیے۔ ناظرین کالر صف لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایسا ہماری بچی کے ساتھ ان کے شوہر صحیح نہیں رہ رہے جی اور ٹھیک ہے، صحیح نہیں رہ رہے، ان کے نندا ان کے دیو دونوں صحیح نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، ضرور اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا، کال کرنے کا۔ کرناٹک سے علی الدین صاحب کا یہ فون انہوں نے کال کیا تھا کہ کیا مرحوم پر قرآن پڑھ کر بخشا جا سکتا ہے؟ مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مختلف عبادات کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے اور مرحوم کو ثواب پہنچایا جائے، یا مرحومین کے لیے دعا کی جائے، اور اسی طرح مرحومین کے لیے قرآن کریم پڑھ کر بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن باضابطہ کچھ لوگ اسی کا پیشہ کر لیے ہیں، ان کو بلانا اور ان کو گھروں میں بیٹھ کر پڑھوانا اور پھر اصال ثواب کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ خود پڑھیے اور پڑھ کر مرحومین کے لیے اصال ثواب کیجیے، بالکل جائز و درست ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب بھی پہنچے گا۔ صاحب ابھی خاتون نے سوال کیا تھا کہ ان کی لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور شوہر اور دیگر سسرالی رشتہ داروں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد، شادی کے فوری بعد بلکہ کئی سالوں تک اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ آنے والی لڑکی کے ساتھ شوہر کا، اس کی نندوں کا اور دیگر سسرالی رشتہ داروں کا جس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے اس نئی لڑکی کا نہیں کیا جاتا، اور بہت سارے سمجھیے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس بنیاد پر اٹھتا ہے کہ ہر آدمی اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن اپنا حق دینا نہیں چاہتا ہے۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سارے حقوق ادا کرے، لیکن بیوی کا کیا حق ہے وہ ادا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ساس یہ چاہتی ہے کہ بہو میرے سارے حقوق ادا کرے، لیکن بہو کا کیا حق ہے وہ ادا کرنا نہیں چاہتی ہے۔ نند اور دیوروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھابھی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن ان پر کیا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے، اور اس کو ایک اجنبی اور ایک بالکل اپنے گھر سے باہر کا فرض سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں سارے مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس کو بھی ایک گھر کا فرض سمجھا جائے، اگر ساس اس کو بہو سمجھنے کی وجہ اپنی بیٹی سمجھے، تو ظاہر سی بات یہ مسئلہ قطعاً پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور خود اس کی بیٹی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو قطعاً وہ اس کو پسند نہیں کر سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نہ یہ شرعاً جائز ہے، نہ اخلاقاً جائز ہے، نہ عقلاً جائز ہے۔ جو کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے شریعت ان تمام چیزوں کی سخت مذمت کرتی ہے اور اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ناظرین ایک کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام جی جودھ پور سے چراغ الدین بول رہا ہوں سر۔ ایک اور مرتبہ اپنا نام اور مقام بتائیں۔ جودھ پور سے چراغ الدین۔ جی چراغ الدین صاحب فرمائیے کیا سوال؟ ہاں یہ ہماری مفتی صاحب نے بتایا نا بیاج کے بارے میں جی کہ بینک میں بیاج دینا مطلب وہ جو ہے وہ غلط ہے، تو ہمارے یہاں بڑا مدرسہ اسحاقیہ جی کروڑوں روپیہ اس کا بینک میں پڑا ہے، جی اس کا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو میں اس کا سوال کے لیے ایک دفعہ مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا، تو وہ بولتے ہیں کہ اس کا حل نہ کر لو، تو وہ کوئی ایسا کچھ ہے کیا؟ جیسے اگر جہاں سے تعلیم مل رہی ہے، جہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں، وہیں اگر یہ حال ہے تو اس کے بعد ہمارے جیسے مسلمانوں کا کیا ہوگا پھر؟
ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پوچھ کے آپ تھوڑا سا مہربانی کر دیجیے. جی بہت بہت شکریہ محترم، پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اہم بات کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے، ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس تعلق سے بھی پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. مفتی صاحب، ابھی جس طریقے سے آپ نے سوال کا جواب دیا کہ شادی کے بعد سسرالی رشتہ داروں کو ایک نئی لڑکی جو دلہن کی شکل بن کے آتی ہے اس کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے، اور اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اب کوئی لڑکی سمجھی کہ اس طریقے کے مسائل سے جوجھ رہی ہو تو اس کے ماں باپ کا بھی ایسے میں، اس کے بھائیوں کا، اس کے ماں باپ کا، اس لڑکی کا بھی کیا فرض بنتا ہے، کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں؟ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ لڑکی صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرے، اور اس کی طرف سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہو یا غلطی ہو رہی ہو تو اس کوتاہی اور غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ایک شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ لڑکی والے مل کر لڑکے والے سے بات کرے، ان کی کاؤنسلنگ کرے علماء کے ذریعے سے یا اس کے گاؤں کے بڑے لوگوں کے ذریعے سے اس معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے. جہاں تک ممکن ہو سکے حالات کو سازگار، ماحول کو سازگار بنا کر یعنی یہ رشتے کو قائم رہنے اور چلانے کی کوشش کرے. اور تمام تدابیر جب فیل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں علیحدگی کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا ہے، لیکن یہ بدرجے مجبوری ہی اس شکل کو اختیار کیا جائے. ناظرین، ایک کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. پرنام، بتائیں کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ یہ اپنا آپ کی آواز برابر سے نہیں پہنچ رہی ہے. ایک اور مرتبہ دوبارہ آپ پروگرام میں ڈائل کر کے شامل ہوں. جی فرمائیے. شاید کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں اپنا گھر سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے، کیا آپ کا؟ جی قربانی کے بارے میں سوال کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، فرمائیے کیا سوال ہے. قربانی جو میرے تو مرحوم کو کے نام پہ دیتے نا، جی تو سنے کہ اس کا گوشت ہم لوگوں نے کہا نا غریبوں کو دے دینا، بلکہ سنے صحیح ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے اور ضرور. دوسرا قربانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر سکتے کیا؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. اس دوسرا طرح سوال یہ ہے کہ جو بالغ بچہ گھر میں رہتے نا، اگر ان کو قربانی نہیں دی تو ماں باپ کو کیا گناہ ہوتا ہے کیا؟ بالغ بچے، بالغ بچہ ہیں گھر میں، جی. اور اس کے نام پر قربانی نہیں دی ہے، اس کا ماں باپ پر گناہ ہوتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. مفتی صاحب، سود کے تعلق سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ اکاؤنٹ میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے اس پر جو انٹرسٹ کی شکل میں، سود کی شکل میں رقم حاصل ہوتی ہے، اس کا کیا کیا جائے یا باضابطہ اسے لیا جا سکتا ہے. چراغ الدین صاحب نے جودھپور سے سوال کیا ہے کہ کسی مدرسے کا انہوں نے نام لیا کہ مدرسے کے پیسے بھی رکھے جا رہے ہیں بینک میں اور پھر اس کو بھی کسی طریقے سے حلال بتایا جا رہا ہے، کیسے ہی؟ دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے لیے حجت کوئی مدرسہ نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں. کوئی مفتی کیا کر رہا ہے، کوئی عالم صاحب کیا کر رہے ہیں، کوئی مدرسہ کیا کر رہا ہے، کوئی مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حجت ہمارے لیے، دلیل ہمارے لیے قرآن و سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے. کسی مفتی صاحب، کسی عالم صاحب، کسی مدرسے کا کوئی عمل ہمارے لیے حجت نہیں. تو مدرسے والے کیا کر رہے ہیں یہ جانے. جی قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے، یہ دیکھیے. اگر اس میں گنجائش ہے تو گنجائش ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کی جو رقم بینک میں رہا کرتی ہے، بینک میں جو انٹرسٹ کی، جو سود کی رقم ملتی ہے، وہ غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے. اس کا مصرف غریبوں پر خرچ کیا جانا ہے. اور مدرسے کی رقم کی جو سود کی رقم آتی ہے، تو مدرسے میں چونکہ انتہائی غریب اور یتیم بچے ہوتے ہیں تو اس یتیم بچوں پہ خرچ کر دی جاتی ہے. مدرسے والے اس رقم کو اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لاتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ کوئی آدمی اپنا پیسہ بینک پہ رکھے اور اس پر سود ملے اور اس سود کو اپنی ذاتی استعمال میں خرچ کرے. یہاں مدرسے والے اس رقم کو اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے،
جو بھی رقم آتی بھی ہے تو ان مدرسے کے غریب بچوں پر استعمال کیا جاتا ہے جو سود کے مصرف ہے. آپ بھی اپنے سود کی رقم کو حاصل کر کے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں, چاہے وہ مدرسہ ہو یا چاہے آپ کے خاندان یا رشتہ دار میں کوئی غریب آدمی ہو, اس کو آپ دے سکتے ہیں. ایک کالر صف لائن پر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنا نام بتائیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں دلی سے اظہار احمد بول رہا ہوں. جی محترم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اظہار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں دلی کے اندر ایک مسجد کے امام صاحب ہیں جی جو بریلوی فرقے سے ہیں. جی انہوں نے پہلے اپنے بیٹے کی شادی کری, پھر اپنے ہی بیٹے کی مطلب جو ساتھ یعنی کہ جو ان کی سمدھن ہے ان سے خود بھی شادی کر لی, تو کیا یہ شادی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم قربانی کا گوشت دیتے ہیں غیر مسلم بھائیوں کو اپنے, جی تو ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ گوشت کے ساتھ مطلب ڈرنک وغیرہ بھی یوز کریں گے, تو ہمیں ایسے وہ یہ پتا ہونے کے بعد اس کو دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, اپنا نام بتائیں. میں واجد بات کر رہا ہوں, واجد بن ساجد. جی کہاں سے؟ عادل آباد. جی واجد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ اچھا, کئی دوستوں میں ادھر ادھر میں بھی سنتا ہوں کہ کچھ لوگ بولتے درگاہوں پہ جانا, کچھ لوگ بولتے زیارت کرنا, درگاہوں پہ جانا نہیں جانا, خبر کے پاس جانا, بستان جانا, تلاوت کرنا. ٹھیک ہے, کہاں تک درست ہے وہ چیز معلوم کرنا. ٹھیک ہے واجد صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آ رہا ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنا نام بتائیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہاں سر, میں رضوان بول رہا ہوں خوراکی سے. جی سر ابھی بتایا گیا ہے کہ بینک کا سود حرام ہے. جی لیکن کچھ ودوانوں کا یہ مطلب کہنا ہے کہ بینک چونکہ آپ کے پیسے سے بزنس کرتی ہے جی اور اس پیسے سے جو کماتی ہے منافع وہی آپ کو دیتی ہے. جی کیا یہ درست کی نہیں؟ ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ زبان صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اپنا نام بتائیں, کون صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر اسد کلکتہ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسد صاحب, بہت دنوں بعد آپ نے کال کیا ہے پروگرام میں, امید کے خیریت سے ہوں گے آپ. جی محترم فرمائیے. جی الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. جی, اور ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں جی روزانہ یہ پروگرام براڈ کاسٹ کرتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. تو آج میرے پاس دو سوال ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو ایک سوال ہے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی کیونکہ ہمارے یہاں تو عید صرف دو ہے. جی, ایک عید الفطر, ایک عید الاضحیٰ. تو عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی. اور ایک اور سوال پوچھنا ہے جی کہ جب ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد جب الحمد پڑھتے ہیں تو ایک بار ہم تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. جی. اس کے بعد الحمد کے بعد جب سورت میں لاتے ہیں جی تو اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا اب اور بسم اللہ پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالات کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جی فرمائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہم جودھ پور سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے, کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے سر کہ ہمیں نا پہلی دفعہ قربانی کر رہے سر, آپ مفتی صاحب سے پوچھیے کہ بھائی آپ کیا کرنے کا ہے کیا نہیں. ایک اور مرتبہ ذرا اپنے سوال کو دوہرا دیں, اونچی آواز میں بہت آہستہ کہہ رہی ہیں آپ, آواز برابر سے نہیں پہنچ رہی ہے. جی ہم پہلی بار ہے نا قربانی کر رہے ہیں, تو مطلب کیا کرنے کا ہے کیا نہیں یہ بتائیے سر. ٹھیک ہے, یعنی پہلی مرتبہ آپ نے قربانی کی, اس بار نیت کی کر رہے, آپ کریں گے سر؟ انشاءاللہ کریں گے, ضرور کریں گے. قربانی میں کیا کیا کرنا چاہیے ضرور انشاءاللہ اس حساب سے جانیں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. مفتی صاحب, سود سے متعلق سوال کو پہلے شامل کر لیتے ہیں کہ آج شروع سے اسی پر سلسلہ چل پڑا ہے کہ جیسا کہ رانچی سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بینک بھی کاروبار کرتی ہے اور کاروبار کے بعد وہ آپ کو منافع دیتی ہے, تو سود کو انہوں نے منافع کے درجے میں سمجھ رکھا ہے. تو کیا واقعی جو پیسہ بینک میں رکھا جاتا ہے اس کو سود کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک کے قانون کے لحاظ سے کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں کر سکتی ہے,
बैंक کا जो सबसे बड़ा कारोबार होता है वो सूदी कर्ज फराहम, तो सब के सब बैंक से सूद हासिल करते। बैंक बाज़ाब्ता कोई कारोबार में हिस्सा लेता है और इसलिए कि कारोबार में तो नफा नुकसान दोनों हो सकता है, इसलिए बैंक वाले का जो आम तौर से जो काम होता है वो सूदी कर्ज देना होता है, यानी सूदी कर्ज में तो उनके डूबने का खतरा नहीं रहता है, इसीलिए वो सूदी कर्ज ही फराहम करते हैं, बाज़ाब्ता कोई कारोबार नहीं करते हैं। लिहाजा ये आपको शायद की गलत फहमी हो गई। और अगर फर्ज कर लीजिए कि बैंक बाज़ाब्ता कारोबार कर रही है और वो मुनाफा हासिल करने के बाद आपको एक बहुत मुख्तसर सा मुनाफा दे रही है तो भी जायज नहीं है, इसलिए कि मुनाफे का वसूल ये है, कारोबार का वसूल ये है कि नफा और नुकसान में आप शरीक हो। दुनिया का कोई भी कारोबार होता है उसमें नफा और नुकसान दोनों हो सकता है, तो जब आप किसी के पार्टनर बन रहे हैं, जब आप किसी के शरीक बन रहे हैं, तो आपको नफा में भी शरीक होना पड़ेगा, नुकसान में भी शरीक होना पड़ेगा। क्या कभी बैंक ने ये कहा है कि 1 लाख रुपया इस महीने में हमने कारोबार में लगाया था, नुकसान हो गया, हम कोई मुनाफा आपको नहीं देंगे, और क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? जाहिर सी बात आप इसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। और बैंक आपको कभी ये कहती नहीं है कि मैं आपके पैसे से कारोबार कर रही हूँ, इसीलिए ये जो कहना ये सब हीला है, सब बहाने हैं। बैंक जो कुछ भी फराहम करती है आपको वो सूद की रकम है जो लेना जायज नहीं है। बहरहाल नाज़रीन ये बात तो बहरहाल तय हो गई कि बैंक का सूद लेना जायज़ नहीं है। और सब एक और सवाल मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त कश्मीर के हालात बड़े ही तबाहकुन हैं। जिस तरीके का सैलाब वहाँ पर तकरीबन 100 साल बाद आया है, लोगों के मकानात, उनकी रिहाइशें, उनके कारोबार, तमाम चीज़ें, बल्कि पूरी दीगर समझी कि दूसरी दुनिया से उनका राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ये बड़ी एक अच्छी बात सामने आ रही है कि बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, हुकूमत भी है, इसके अलावा मुस्लिम तंजीमें, जमातें भी हैं जो वहाँ पर रिलीफ का काम कर रही हैं, जो बेहद काबिल सताइश है और बेहद ज़रूरी भी है इस वक्त। तो क्या मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास ऐसा पैसा इस वक्त मौजूद हो जो बैंक में रखने की वजह से सूद की शक्ल में हासिल हुआ हो, तो क्या वो इस पैसे से कश्मीर के मजलूमीन की मदद कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं अपने तमाम नाजरीन से इस बात की ख्वाहिश भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ कि इस वक्त कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई जिन हालात से दो चार हैं, जाहिर सी बात है इंतहाई नागुफ्तबे हालात है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक पानी आ चुका है, जिसके नतीजे में आपको अंदाजा होगा कि उनके घर की हर चीज बह गई होगी या खराब हो गई होगी या सड़ गई होगी। ऐसी सूरत में तमाम मुसलमान, एक मुसलमान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते, उन मुसलमान भाइयों की मदद करना हमारे लिए जरूरी है। अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने माल दौलत भी है तो माल दौलत के जरिए से हम मदद करें, कुछ नहीं है तो कम से कम अल्लाह तबारक व ताला के सामने दुआ करके अल्लाह ताला से दरख्वास्त करे, अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला उन मजलूम की मदद करे। और आपके पास जिस तरह की रकम मौजूद हो, चाहे वो ज़कात की हो, सदक़ात की हो, खैरात की हो या बैंक इंटरेस्ट की हो, जो भी रकम हो आप उसके जरिए से उनकी मदद कर सकते हैं, बल्कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये गोया के पूरे मुसलमानों पर एक जिम्मेदारी आयद होती है, मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे सवालात की जानिब। महबूब नगर से हम सवाल आया है कुर्बानी के ताल्लुक से कि क्या मरहूमीन के नाम से अगर हम कुर्बानी कर सकते हैं, कर सकते हैं तो क्या वो जो गोश्त होता है उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर अगर मरहूमीन के नाम से कुर्बानी की जा रही है तो तमाम का तमाम गोश्त लोगों में तकसीम करना होगा? मरहूमीन की तरफ से जो कुर्बानी की जाती है वो बराए इसाले सवाब है, और इसाले सवाब के लिए जो कुर्बानी की जाती है उसका सवाब तो मैयत को पहुंच जाएगा, लेकिन गोश्त का मालिक कुर्बानी करने वाला होगा और उस गोश्त में वही सारा तसर्रुफ कर सकता है जिस तरह अपनी कुर्बानी के साथ करता है। यानी कुछ हिस्सा तकसीम कर दे, कुछ हिस्सा दोस्त अहबाब के लिए रखे, कुछ हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखे। पूरा गोश्त सदका करना जरूरी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई मरने वाला शख्स मरते वक्त ये वसीयत करके चला जाए कि मैं तो मर जा रहा हूं लेकिन मेरे माल से इस साल कुर्बानी कर दी जाए,
تو ایسی صورت میں اس قربانی کا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہوگا. کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کا گوشت مکمل صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے کا ایک اور سوال ان خاتون نے پوچھا یہ ہے کہ کیا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے باعث اعزاز ہے، اور یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو توفیق دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشنودی والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دے رکھی ہو تو اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی دینا بہت بہتر ہے، ثواب کا کام ہے. نبی علیہ السلام نے بھی پوری امت کی طرف سے ہر سال قربانی دیا کرتے تھے. ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا گھر میں اگر بالغ لڑکے لڑکیاں ہوں جبکہ وہ کماتے نہیں ہوں تو کیا ان کی جانب سے بھی قربانی دینا ضروری ہے، یا اگر قربانی ان کی جانب سے نہیں دی جائے گی تو کیا کوئی گناہ ہوگا؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے. اگر فرض کیجیے گھر میں لڑکے ہیں لیکن وہ سب کے سب مالدار نہیں ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہیں، کماتے نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے قربانی دینا ماں باپ پر لازم و ضروری نہیں ہے. اور صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ عام طور پر مرد حضرات اپنے والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، دیگر اہل خانہ کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، لیکن کیا ساس سسر کی جانب سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے جبکہ وہ لڑکی ان کے گھر میں رہتی ہے؟ تو کیا ان کے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے؟ ایک مسلمان اگر پورے دنیا کے مسلمان کی طرف سے قربانی دینا چاہے تو اس کو اجازت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش دے رکھی ہو کہ اپنے تمام رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن شرعاً اس پر واجب نہیں ہے. شرعاً تو صرف یہ واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے اور مزید لوگوں کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے ثواب میں یہ بھی شریک ہوگا. اعزاز صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے صاحب کہ کسی صاحب نے اپنی سمدن سے نکاح کیا ہے، یعنی کہ ان کے جو بیٹے کی ساس ہوتی ہیں، تو کیا یہ رشتہ اسلام میں جائز ہوگا؟ دیکھیے، سمدن سے نکاح کرنا بظاہر تو بہت برا لگتا ہے کہ کس طرح سے نکاح ہو گیا، سمدن سے کس طرح نکاح کر لیا گیا، لیکن یہ ہمارے معاشرے اور سماج کی وجہ سے برا لگتا ہے. شرعاً کوئی بری بات نہیں ہے. شرع اگر وہ شادی کرنا شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے انہوں نے شادی کیا ہے تو سمدن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. سمدن کوئی محرمات میں شامل نہیں ہے، اسی لیے اگر انہوں نے جائز طریقے سے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح درست ہو جائے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کیا اس کے بعد، ان کی شادی کے بعد ان کے بچوں کے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، ان کی شادی کے وجہ سے ان کے بچوں کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ بہو الگ ہے اور بہو کی ماں الگ ہے. انہوں نے بہو کی ماں سے نکاح کیا ہے، کوئی بہو سے نکاح نہیں کیا ہے، اسی لیے بچوں کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم حضرات کو دیا جا سکتا ہے جبکہ اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ قربانی کے گوشت کے ساتھ شراب یا دیگر چیزوں کا استعمال کریں گے؟ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بہت اچھی بات ہے، دے سکتے ہیں. خاص طور سے پڑوسی یا دوست و احباب ہو تو دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینا بہتر ہے. لیکن جب آپ کو یہ بات یقینی طور سے معلوم ہے کہ قربانی کے گوشت کے ساتھ وہ ڈرنکنگ بھی کرے گا، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کو قربانی کا گوشت دینا قطعاً مناسب نہیں ہے. جناب واجد بن ساجد صاحب نے عادل آباد سے سوال کیا صاحب کہ کیا درگاہوں پر جانا، قبروں پر جانا، قبرستان کو جانا، اصل میں ایک تھوڑا سا فرق کی بتا دیجئے کہ قبرستان کو جانا اور قبرستان سے عبرت لینا اور پھر یہ درگاہوں کو جانا، اس میں ذرا کیا فرق ہے؟ دیکھیے، بجائے اس کے کہ آپ درگاہوں کے جانے کے چکر میں پڑے، آپ مسجد زیادہ جانے کی کوشش کیجئے. 5 وقت کی نماز پڑھیے، مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھیے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کسی درگاہ پہ جانے اور کسی کی قبروں پہ جانے سے. دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ قبروں پہ جانے سے عبرت حاصل ہوتی تھی،
لیکن آج صورتحال بالکل بدل چکی ہے. آج کل قبروں کی جو صورتحال، درگاہوں کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ درگاہوں پہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے درگاہوں پہ جانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. آپ نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے، بزرگوں سے محبت کیجیے، لیکن بزرگوں کی عبادت مت کیجیے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، کسی اور کی نہیں کی جاتی ہے. سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، کسی اور کے در پہ اللہ کا دیا ہوا سر قطعاً مت جھکائیے. تو نمازوں کی پابندی کیجیے، عقیدے کو درست کیجیے، درگاہوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے عقیدے اور عمل کو خراب مت کیجیے. ناظرین ایک اور سخت لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال؟ شعیب ہے، دلی سے بول رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنا نام اور دہرائیں. آپ محمد شعیب نام ہے. جی شعیب صاحب، اپنی آواز تھوڑا سا ذرا بلند کیجیے، آواز بہت آہستہ رہی ہے آپ کی. آپ دلی سے بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ قربانی ہمارے اوپر واجب ہے. جی. ایک بار اپنے نام کی کر دیا، جی. دوسری بار اپنے بچوں کے نام کی کر سکتے ہیں. ایک ہمارا بچہ مطلب واجب ہے. ہاں جی، بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شعیب صاحب، پروگرام دیکھتے رہیے راہ ہدایت. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. سے بات کر. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہاں، یہی بولنا تھا، میرے آدمی پلنگ پہ سوتے ہیں، صبح فجر کی نماز میں ان کے سامنے ایسا مل کے پڑھ سکتی کیا؟ اور تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھ سکتے کیا؟ تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھا جا سکتا ہے. پہلا سوال ذرا ایک بار دوہرا دیجیے. پہلا سوال آپ. جی. پہلا سوال، میرے آدمی پلنگ پہ سو جاتے اوپر، جی، تو میں فجر کی نماز نیچے پڑھ سکتی کیا؟ ان کو اٹھا کے پڑھنا. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل. جی ایک اور سوال، ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا قرآن شریف کو پیغمبر پر بخشتے ہیں؟ کیا قرآن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بخشا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے راہ ہدایت. ڈاکٹر اسد صاحب نے کلکتہ سے ان سے سوال کیا تھا عید میلاد النبی کے تعلق سے، کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، اصل میں سوال بہت بیفور ہو گیا ہے. ابھی تو عید قربانی کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہم جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. 1 مہینے تک اسی کی موضوع پہ گفتگو چلتی ہے. مختصر یہ ہے کہ اسلام میں صرف 2 عید کی گنجائش ہے، تیسری عید کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے. ایک کالر سخت ہمارے ساتھ ہونے پہلے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی مفتی صاحب، میں نظام آباد سے بات کر رہی ہوں. ہماری بہن کے بارے میں پوچھنے کا تھا. وہ ان کا نہیں 7 سال سے شوہر چھوڑ دیے تھے، طلاق نہیں ہوا تھا، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کرے تو کیا نکاح یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے. 7 سال کے بعد نکاح کرے نا، 7-8 سال ہو گئے، ان کے شوہر آئے نہیں تو انہوں نے دوسرا نکاح کرے تھا، طلاق نہیں ہوا تھا. کس نے دوسرا نکاح؟ آپ کی بہن نے؟ ہاں. یعنی آپ کی بہن کا 7 سال تک شوہر کے انتظار کرنے کے بعد دوسرا نکاح کیا گیا؟ ہاں. تو وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ اس تعلق سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ بہن پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. مفتی صاحب، ڈاکٹر اسد صاحب کا ایک اور سوال تھا کہ کیا نماز میں جب ہم تکبیر کے بعد ثنا اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد جو ضمیر سورہ پڑھا جاتا ہے، کیا اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا اعوذ باللہ کے ساتھ تعوذ کے ساتھ تسمیہ پڑھنا چاہیے؟ تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پڑھنا مسنون ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنے سے پہلے مسنون نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پڑھ لے رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے. بلکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن صرف بسم اللہ پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہاں پہ نہیں پڑھیں گے. صاحب، جودھپور سے ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ پہلی مرتبہ اس بار
قربانی کا انہوں نے تہیہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، تو کس طریقے سے قربانی کا عمل ہو۔ ایک اور سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ قربانی سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ خود اللہ نے کہا ہے کہ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچتا، تقوی ہمیں مطلوب ہے، تو قربانی کا دراصل مقصد کیا ہے، اور سیدھے سادے طریقے سے، سنت طریقے سے قربانی کس طریقے سے دی جائے؟ دیکھیے، قربانی کا اصل مقصد جانور کو ذبح کرانا نہیں ہے، اصل مقصد تو انسان کے دل کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے اس حکم کے بجا لانے پر اس کا دل کتنا راضی ہے، کتنا خوش ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سوچ رہا ہے کہ 5,000 روپے چلے گئے، 6,000 روپے چلے گئے، تو دل کی خوشنودی اصل مطلوب ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے، بہت اچھا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر سال اس کی توفیق دے اور گنجائش بھی دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ذی الحجہ کی چاند نکلنے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور قربانی کے دن جلد کرانے کی کوشش کرے، اور اگر قربانی پہلے دن ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر جلدی ہو تو قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرنا یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ ایک سوال شعیب صاحب نے دہلی سے کیا ہے مجھ سے قربانی کے تعلق سے کہ گزشتہ بار انہوں نے قربانی اپنے نام سے کی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا اب بچوں کی طرف جانب سے کی جاتی ہے یا پھر ہر سال صاحب استطاعت پر فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے، قربانی کا اصول یہ ہے کہ صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک سال آپ نے کر دیا تو دوسرے سال دوسرے کے نام پہ کریں گے، دوسرے سال بھی آپ صاحب استطاعت ہیں یا نہیں، دوسرے سال بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ آپ اپنی قربانی دینے کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ دوسروں کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی کی قربانی دے کر دوسروں کی طرف سے قربانی دینا درست نہیں ہوگا، یعنی آپ اپنی قربانی نہ دیں اور دوسروں کی طرف سے قربانی دیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ سب ایک اور مسئلہ کہ حج پر جانے کا لوگوں کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، ہندوستان سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں، ایسے میں حجاج اکرام کے لیے دعوت رکھنا اور انہیں مدعو کرنا، یا پھر حجاج خود اپنی طرف سے بھی پورے خاندان کو جمع کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کہ یہ درست ہے؟ دعوت دینا یا دعوت لینا دونوں درست ہے، لیکن دعوت کا مقصد نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بلکہ دعوت کا مقصد صرف اظہار نعمت ہو اور شکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑی عبادت کی توفیق دی ہے، اس شکر پر وہ دعوت اگر رشتہ داروں کو بلا کر دعوت کر دے رہے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محض دکھلاوے کے لیے ایک بہت بڑی دعوتیں کی جا رہی ہے، حاجی صاحب جب تک حاجی نہیں بنے ہیں لیکن حاجی کے نام سے پکارے جا رہے ہیں، ان کو پھول کے ہار ڈالے جا رہے ہیں، بہت سارے ہدیے اور تحفے دیے جا رہے ہیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ گلبرگہ سے خاتون ایک دو سوالات کی ہیں صاحب کہ کیا نماز تہجد 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ غالباً یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کوئی اگر پلنگ پر سو رہا ہو، اونچے مقام پر لیٹا ہوا ہو، تو کیا اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فجر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ تہجد کی 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پلنگ پہ کوئی سو رہا ہو تو آپ نیچے فجر کی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے اس طرح نماز پڑھنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ سونے والے کو مسجد بھیج کر آپ نماز پڑھیے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ اکیلے جنت میں چلی جائیں اور آپ کا شوہر یا آپ کا کوئی اور وہاں سو رہا ہو اور ویسی سویا پڑا رہے؟ اس طرح مناسب نہیں ہے۔ نماز تو اگرچہ ہو جائے گی لیکن ان کو جگا کر مسجد بھیج دیجئے، اس کے بعد آپ سکون سے نماز پڑھیے، یا جس طرح آپ نماز پڑھ رہی ہے ان کو بھی جگائیے کہ فجر کی کم سے کم 2 رکعت فرض نماز وہ پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ویسے آپ کی نماز تو درست ہو جائے گی۔ ایک اور خاتون کا سوال ہے صاحب کہ کیا قرآن مجید پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے، ثواب کے لیے بخشا جا سکتا ہے؟ اصال ثواب جس طرح عام مسلمانوں کے لیے کرنا بہتر اور مستحب ہے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کا سبب ہوگا کہ
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، اگرچہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، مغفور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ نبی سے کسی طرح کا کوئی گناہ ہوتا بھی نہیں ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، لیکن اگر ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں تو یہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ ہاتھ اور پیر پہ بولتے ہیں کہ لڑکیاں ویکس کر سکتی ہیں، لڑکی نہیں کر سکتے، روحانی طاقت کا رہتا ہے، سم تھنگ ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل معلوم کر سکتی ہے کہ لڑکیاں ہاتھ پیر پہ ویکس کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں؟ ڈرائیونگ ویکس ایک اور مرتبہ اپنا سوال دہرا دیں آپ۔ لڑکیاں اپنے ہاتھوں کی ویکس کر سکتی ہیں؟ اور ایک اور مرتبہ اپنا سوال دہرائیں ذرا، آپ کی آواز۔ لڑکیاں اپنے ہاتھ پیر کو ویکس کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ ہم سے صاحب سے بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک خاتون اس سے پہلے سوال کیا ایک کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں پہلے ہم شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں عبداللہ شیخ بات کر رہا ہوں پونے سے۔ جی عبداللہ صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مجھے یہ جاننا تھا کہ جو اپنا محرم کی جو 10 تاریخ ہے اس دن جو میٹھا پکانے کا جو رواج وغیرہ ہے چل پڑا ہے، کیا یہ سنت کے حساب سے کہاں تک صحیح ہے، اتنا ہی جاننا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبداللہ شیخ صاحب کال کرنے کا، پروگرام میں شامل ہونے کا۔ رضوانہ صاحبہ نے غالباً کا نام بتایا تھا، یہ سوال کیا ہے کہ 7 سال قبل ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا، لیکن ان کے شوہر شاید بغیر بتائے ہی کہیں چلے گئے اور 7 سال تک رابطہ نہیں ہوا۔ 7 سال کے بعد اب ایک دوسرا نکاح ان خاص خاتون کا کیا گیا ہے، تو کیا یہ نکاح درست ہوگا؟ ایک مرتبہ نکاح ہونے کے بعد طلاق یا خلا کے بغیر دوسرا نکاح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ جو صورتحال ہے اس صورت میں آپ کی بہن کے لیے یہ مناسب بات تھی، بلکہ ضروری بات تھی کہ یا تو اپنے شوہر سے طلاق حاصل کرتی یا خلا حاصل کرتی، اور یہ دونوں چیزیں اگر ناممکن ہو جائے تو ایسی طور سے شرعی عدالت میں جا کر دارالقضاء میں جا کر اپنے نکاح کو فسخ کرا دیتی، اس کے بعد اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہوتا تھا۔ موجودہ جو نکاح ہوا یہ نکاح قطعاً جائز نہیں ہے، اور صرف ایجاب و قبول کر لینے سے حرام حلال نہیں ہوتا ہے، اسی لیے آپ کی بہن نے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح درست ہوا ہی نہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ کب تک اب شوہر کا انتظار کیا جائے؟ دیکھیے شوہر کا انتظار 3 سال 4 سال تک کیا جائے، اور اس کے بعد اگر شوہر نہیں آ رہا ہے تو باضابطہ دارالقضاء میں یہ مقدمہ دائر کیا جائے کہ میرا شوہر اتنے دن سے گمشدہ ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتی ہوں، میرا نکاح کو فسخ کر دیا جائے۔ تو جو قاضی ہوتا ہے وہ تحقیق کرتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد نکاح کو فسخ کر دیتا ہے، پھر اس عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرے نکاح کے بعد پہلا شوہر واپس آ جائے تو کیا ایسی صورت میں پہلے شوہر سے رشتہ جوڑنا ہوگا یا دوسرے شوہر سے؟ نکاح کے فسخ ہونے کے بعد اگر دوسرا شوہر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے یعنی عورت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے پہلے شوہر کو اختیار کرے، دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ عبداللہ صاحب نے پونا سے سوال کیا صاحب 10 محرم کے تعلق سے پروگرام میں وقت بہت کم ہے، اگر آپ کہنا چاہیں تو اب یا پھر آئندہ بھی ان سے شامل کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال خاتون نے کیا ہے کہ کیا خواتین اپنے جسم پر ویکس کر سکتی ہیں؟ غالباً ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے بال جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں کے اسے نکال سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے ہاتھ پیر کے بالوں کا نکالنا جائز ہے، نکال سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین پروگرام راہ ہدایت کا وقت یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے۔ عبداللہ شیخ صاحب پونا سے آپ نے سوال کیا تھا محرم کے تعلق سے، انشاءاللہ ابھی ذی القعدہ میں ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد ذی الحجہ ہوگا، محرم سے پہلے انشاءاللہ ہم اس سوال کو ضرور پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آخری مختصر میں کہنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر کشمیر کے سیلاب زدگان کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور پھر وہاں پر جس طریقے کی مدد کی ضرورت ہے اس طرف بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو توجہ دلاتے چلیں۔
دیکھیے جیسے کہ بات آ چکی ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال بہت بدتر ہو چکی ہے. آپ تمام حضرات ان ہمارے کشمیر بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کے لیے راحت کا سامان پیدا کرے، ان کی مدد کرے اور ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مشکلات کو دور کر دے. اور اسی طرح جو بھی آپ سے تعاون ہو سکتا ہے ان کشمیری بھائیوں کا تعاون کرے، مال کے ذریعے سے، اور مال نہ ہو تو دعا کے ذریعے سے. بہر صورت ہمارے ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کشمیر بھائیوں کے اجڑے ہوئے گھروں کی تعمیر کے لیے کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کے لیے سامان راحت کو پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین پروگرام راہ ہدایت کا یہیں پر وقت ختم ہونا چاہتا ہے. ایک مرتبہ ہم پھر تمام ناظرین اور ساتھ ہی ساتھ مفتی محمد شوکت ثنا خاصمی صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ کے سوالات اور کہ مفتی صاحب نے یہاں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کے میزبان محمد حسام الدین کو پوری منصف ٹیم کے ساتھ دیں اجازت اور دیکھتے رہیں منصف ٹی وی. خدا حافظ.